बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को जितनी अक्ल अता फरमाई है और जिस रफ्तार से हम अपनी अक्ल के बलबूते पर इस कायनात को समझते हुए साइंस में तरक्की कर रहे हैं, हमारी हर दरियाफ्त हमें दीन इस्लाम की हक्कानियत का वाज़ेह सबूत देती है। ऐसा ही कुछ हालिया दरियाफ्त में भी सामने आया, जिसकी रूह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका की सच्चाई सामने आ रही है। ये दरियाफ्त इस कदर बड़ी है कि इसको दरियाफ्त करने वाले माहिरीन खुद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ इसे जोड़ने से रोक न सके। इसका बेसाख्ता जवाब यही था कि ये तो वैसे ही है जैसा कि हदीस में बताया गया है। ये दरियाफ्त क्या है और हदीस मुबारका में किस चीज की पेशगोई की गई है, आज की इस वीडियो में हम इसी पर तफसीलन बात करेंगे और आपको अल्लाह पाक के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों के मुतालिक बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो कैसे तस्बीह करते हैं और इस तस्बीह को नासा ने कैसे रिकॉर्ड किया है। इस सब के मुतालिक जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अपने पास बुलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानों को पार करते हुए अर्श तक पहुँचे। वहाँ पर दोनों महबूबों के दरमियान जो बात हुई थी, हम उसे इतना ही जानते हैं जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। लेकिन सफर के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुशाहिदात हुए वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बयान फरमाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज से वापस आए तो सहाबा किराम में से बहुत सारे लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि ये सफर कैसा था। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इस सफर की तफसील से आगाह किया। वहीं पर कुछ ऐसे सहाबा भी थे जिनका तजस्सुस और जोशो जज्बा बहुत बढ़ा हुआ था। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप बुराक जैसी तेज रफ्तार सवारी पर आसमानों और खलाओं को पार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर जा रहे थे तो उस सफर की आवाज कैसी थी? ये सवाल अपने आप में एक निहायत जहानत का सबूत है कि सहाबा कराम हर सफर की हर तफसील को जानने के बहुत शौकीन थे और वो अपनी अक्ल में आने वाले हर सवाल का जवाब जानना चाहते थे। वो जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम हिजाबात हटा दिए हैं। इस सवाल को सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा, जब मैं मेराज पर जा रहा था तो मैंने खला में और आसमानों में कोई एक कोना पर 4 उंगलियों जितनी जगह बाकी हो और वहाँ पर कोई फरिश्ता मौजूद न हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जगह के लिए बेशुमार फरिश्ते पैदा कर रखे हैं और उन तमाम फरिश्तों का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि जब मैं सफर मेराज पर जा रहा था और मैंने तमाम आसमानों की सैर की तो तमाम के तमाम आसमान ऐसे लरज और चटख रहे थे जैसे कि अभी गिर जाएंगे। ये सुनकर सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैरत से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने मजबूत और बड़े आसमान कैसे चटक सकते हैं? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते इस कदर ज्यादा हैं कि जब वो मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करते हैं और खालिक़े कायनात की हम्द बयान करते हैं तो उनकी आवाजों से आसमान चटकने लगते हैं। नाज़रीन किराम, ये तो था हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पस मंजर, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफर के दौरान अपने मुशाहिदात को बयान फरमाया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते इस कदर ज्यादा हैं कि जब वो मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करते हैं और खालिक़े कायनात की हम्द बयान करते हैं तो उनकी आवाजों से आसमान चटकने लगते हैं। नाज़रीन किराम, ये तो था हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पस मंजर, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफर के दौरान अपने मुशाहिदात को बयान फरमाया। चंद साल कबल साइंसदान ये सोचते थे कि खला में चूंकि किसी किस्म का कोई मादा मौजूद नहीं है जिसमें आवाज सफर कर सके तो वहाँ पर किसी चीज के सुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात आज भी सच है कि हम खला में जाएं तो वहाँ पर किसी किस्म की कोई आवाज नहीं सुन सकते। इसकी वजह यही है कि चूंकि खला में किसी भी किस्म का कोई मादा मौजूद नहीं जिससे आवाज गुजर सके तो वहाँ पर किसी आवाज का सुनना
کرنا ناممکن ہے۔ اگر خلا میں آواز سنائی دے سکتی تو وہ آواز کیسی ہوتی؟ ہم جانتے ہیں کہ سیارے ستاروں کے گرد بہت تیز رفتاری سے گردش کرتے ہیں۔ خود ہمارا سورج جس میں ایک ایک سیکنڈ میں کھربوں ٹن مادہ جلتا ہے اور زوردار دھماکوں سے ہائیڈروجن گیس ہیلیم میں تبدیل ہوتی ہے، تو اس کی آواز کس قدر بلند اور خوفناک ہوگی۔ اسی طرح سے ہماری ملکی وے گیلیکسی میں اگر آواز کو ریکارڈ کیا جا سکتا جس میں اربوں کھربوں ستارے موجود ہیں تو ان کی آواز کیسی ہوتی؟ اس مقصد کے لیے سائنسدانوں نے تحقیق شروع کی اور ہم جتنے بھی ستاروں اور سیاروں کو جانتے ہیں ان کی فریکوینسیز کا بغور مشاہدہ کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے ان فریکوینسیز کو اس طرح ڈھالا گیا کہ ہمیں دکھائی جانے والی فریکوینسیز جن میں ستارے اپنے مادے کو انرجی اور روشنی میں تبدیل کر رہے تھے، یوں سائنسدانوں نے خلا کی آواز کو ریکارڈ کیا۔ یہ آواز بہت بلند و بالا آواز اور ایک ردم میں گونجتی ہوئی آواز، جیسے بے شمار لوگ مل کر کوئی تسبیح کر رہے ہوں۔ جب سائنسدانوں کے اس گروپ نے جس نے اس کی تحقیقی بنیاد رکھی تھی اس آواز کو سنا تو ان میں سے ایک سائنسدان بے اختیار بولا، یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے مل کر اللہ رب العزت کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ یہ بیان بے ساختہ تھا اور یہ بیان واقعی حقیقت پر مشتمل بھی ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے سفر معراج کی داستان میں پوری طرح سے تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ ناظرین، فرشتوں اور ان کی تسبیح سے متعلق کچھ مزید باتیں آپ کو بتاتے چلیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا انبیاء اور رسول علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لا تعداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اگر وہ انسانی شکل اختیار کر کے سامنے آئیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے۔ انسان کی نسبت فرشتے عظیم مخلوق ہیں اور ان میں بھی بعض چھوٹے ہیں اور بعض بڑے۔ فرشتوں میں بعض کے 2 پر ہیں اور بعض کے 600 تک۔ قرآن مجید سورہ فاطر میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو ابتداً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد یعنی پیغمبر بنانے والا ہے۔ وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے ان کے قد و قامت کے بارے میں سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان میں سے ایک فرشتے کی قد و قامت بیان کرنے کی یہ اجازت ملی ہے، اور اس کا وجود کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کے کان کی لو سے کندھے تک کا درمیانی حصہ اتنا لمبا ہے کہ جتنی 700 سال کی مسافت۔ ایک دوسری حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے یہ بتانے کی اجازت دی گئی ہے، اس کے پاؤں سب سے نچلی 7ویں زمین میں ہیں اور اس کے کندھوں پر عرش ہے، اور اس کے دونوں کانوں کے اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے پرندے کو 700 سال کی پرواز چاہیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ تو پاک ہے جہاں بھی ہے، اور جہاں فرشتے جو بارگاہ الہی میں خاص قرب اور شرف رکھتے ہیں، نیز عرش کے ارد گرد موجود وہ فرشتے جو عرش کا طواف کر رہے ہیں، یہ اپنے رب عز و جل کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے اور اس کی وحدانیت کی تصدیق کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب عز و جل، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے جو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور تیرے دین اسلام کے راستے کی پیروی کریں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب عز و جل، انہیں ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو بھی ان باغات میں داخل فرما۔ بے شک تو ہی عزت والا حکمت والا ہے، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے اور گناہوں کا عذاب ان سے دور کر دے، اور جسے تو نے قیامت کے دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہ عذاب سے بچا لیا جانا ہی بڑی کامیابی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ابھی عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 4 ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی تعداد میں اضافہ فرما کر انہیں 8 کر دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں
جائیں گے۔ حضرت شہر بن ہوشب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عرش اٹھانے والے فرشتے 8 ہیں، ان میں سے 4 کی تسبیح یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، یعنی اے اللہ عز و جل تو پاک ہے اور تیری ہی حمد ہے، اپنے علم کے بعد اپنے حلم پر تو ہی حمد کا مستحق ہے۔ اور 4 کی تسبیح یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، یعنی اے اللہ عز و جل تو پاک ہے اور تیری ہی حمد ہے، اپنی قدرت کے بعد اپنے عفو پر تو ہی حمد کا مستحق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حاملین عرش کے سینگ ہیں جن کی بلندیاں ایسی ہیں جیسے نیزے کی بلندی ہوتی ہے، ان میں سے ہر ایک کے پاؤں کے ابھرے ہوئے تلوے سے لے کر ٹخنے تک 500 سال چلنے کا فاصلہ ہے، اور اس کی ناک کے سرے سے لے کر ہنسلی کی ہڈی تک 500 سال چلنے کا سفر ہے، اور اس کی ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پستان تک 500 سال کا سفر ہے۔ اس حدیث میں جو 500 سال کی مثال دی گئی ہے یہ دنیاوی 500 سال نہیں ہے بلکہ آخرت کے 500 سال ہیں، جیسا کہ آئندہ حدیث میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ان میں صرف ایک فرشتے کے پاؤں 7ویں زمین سے نیچے ہیں اور عرش اس کے کندھے پر ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے اجازت فرمائی گئی ہے کہ میں ایسے فرشتے کی بات بتلاؤں سے بھی گزر گئے ہیں اور عرش خداوندی اس کے کندھوں پر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے: سبحانک این کنت و این تکون، خدایا آپ کی ذات پاک ہے، آپ جہاں تھے اور جہاں ہیں اور ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اجازت فرمائی گئی ہے کہ میں ایک ایسے فرشتے کے متعلق کچھ بتلاؤں جو عرش کے اٹھانے والوں میں شامل ہے، اس کے پاؤں سب سے نچلی زمین میں ہیں، اس کے سینگ پر عرش ہے اور اس کے کان کی لو سے اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال تک پرندے کے اڑنے کے برابر ہے۔ وہ فرشتہ یہ کہہ رہا ہے: آپ کی ذات پاک ہے، آپ جہاں بھی ہیں۔ انس و جن کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے، وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کام ان کے ذمے کیا گیا ہے اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے: اس جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ناظرین، حدیثوں میں فرشتوں کی تسبیح سے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ عرش خداوندی اٹھانے والے فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات مبارک کہاں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کے وجود کا کسی کو احساس نہیں ہو سکتا، وہ ادراک سے ماورا ہے اور اپنی شان کے موافق عرش پر مستوی۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ فرشتوں اور ان کی تسبیح کا، جس کے متعلق قرآن و حدیث سے کچھ حقائق آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سائنس کی اس دریافت کی۔ یہ دریافت اس قدر حیرت انگیز ہے کہ سائنسدان سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر یہ کائنات جس کو اللہ رب العزت نے آواز سے محروم کر دیا، یہ کس قدر بڑی نعمت ہے۔ سائنسدانوں نے جب سورج کا مشاہدہ کیا اور سورج کی مشاہدہ کردہ فریکوینسیز کو اسی سافٹ ویئر کے ذریعے آواز میں کنورٹ کیا تو یہ اس قدر خوفناک اور تیز آواز تھی کہ سائنسدانوں نے بے اختیار اس پر اس کائنات کے خالق کا شکر ادا کیا جس نے اس خلا کو آواز کے گزرنے کا راستہ نہیں دیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر خلا میں سے آواز گزر سکتی تو سورج کی آواز ہی اس قدر خوفناک اور بھیانک ہے کہ اس کی آواز کی وجہ سے ہی زمین پر کسی بھی قسم کی زندگی موجود نہ رہ سکتی۔ اس حوالے سے سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ خلا میں کوئی ایسا مادہ وجود میں آ گیا جو آواز کو ٹرانسمٹ کر سکے تو سورج کی بھیانک
اور خوفناک آواز کی وجہ سے زمین پر موجود تمام جاندار اشیاء فوری طور پر موت کا شکار ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھا سائنس کا مشاہدہ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب قیامت کا مرحلہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہاتھ میں سور تھامے سور پھونکیں گے اور اس کی آواز کے لیے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اس قابل کر دیں گے کہ اس کی آواز پوری کائنات میں ٹرانسمٹ ہو سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ سور کی آواز سے زمین پھٹ جائے گی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور پہاڑ پھٹ کر روئی کے گالوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید انعقاد قیامت کی ضمن میں کائنات کے تمام موجودات کی کششی دھماکے سے رونما ہونے والی حالت اور اس کی بے تحاشا تباہی کو یوں واضح کرتا ہے۔ یاد رکھو، جب قیامت واقع ہو جائے گی تب اسے جھوٹ سمجھنے کی گنجائش کسی کے لیے نہ ہوگی۔ کسی کو پست اور کسی کو بلند کرنے والی زمین کپ کپا کر لرزنے لگے گی اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر مکمل طور پر غبار بن کر اڑنے لگیں گے۔ دوسری طرف سائنس اس سبب کو سائنسی قیامت کا نام دیتی ہے۔ سائنسی قیامت سے مراد ایسی سائنسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہمارا کرۂ ارضی مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ سورج سمیت تمام ستاروں میں موجود مادہ کی مقدار کا بڑا حصہ ہائیڈروجن پر مشتمل ہے۔ ہائیڈروجن کے مسلسل خودکار ایٹمی دھماکوں سے روشنی اور حرارت کا وسیع تر اخراج ہوتا ہے جس سے سورج چمکتا نظر آتا ہے۔ ایٹمی دھماکوں کا یہ عمل ہائیڈروجن کو ہیلیم میں تبدیل کرتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے سورج میں ابھی اتنا ایندھن موجود ہے کہ وہ 4 ارب 50 کروڑ سال مزید روشن رہ سکے۔ جب ہمارے سورج کے مرکز میں واقع 10% ہائیڈروجن نیوکلیئر فیوژن کے عمل سے گزر کر ہیلیم میں تبدیل ہو جائے گی تو سورج کا مرکز اپنے بے پناہ دباؤ کے تحت مزید سکڑے گا اور اس کا درجہ حرارت بے پناہ حد تک بڑھ جائے گا۔ ایسے میں ہیلیم بھی جلنا شروع کر دے گی جس سے کاربن پیدا ہو کر سورج کے مرکز میں جمع ہونے لگے گی۔ ہائیڈروجن اور ہیلیم کے جلنے کا یہ دوہرا عمل سورج میں شدید حرارت پیدا کر دے گا جس سے زوردار دھماکوں کے ساتھ سورج کی بیرونی سطح پھول جائے گی اور اس کے بعد اس پھولی ہوئی سطح کا ٹیمپریچر بھی نسبتاً کم ہو جائے گا۔ کسی بھی ستارے کے پھول کر اپنی اصلی جسامت سے کئی گنا بڑھ جانے اصطلاح میں ریڈ جائنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمارا سورج جب ریڈ جائنٹ میں تبدیل ہوگا تو وہ پھول کر نہ صرف عطارد بلکہ زہرہ کے مدار تک آ پہنچے گا جس سے لا محالہ دونوں قریبی سیارے سورج میں گر کر اس کی کمیت کا حصہ بن جائیں گے۔ زمین زیادہ فاصلے پر ہونے کی بنا پر سورج میں گرنے سے تو بچ جائے گی مگر سورج کا پھول کر زمین سے اس قدر قریب تک چلے آنا زمین کے درجہ حرارت کو بے انتہا بڑھا دے گا جس سے کرۂ ارض پر واقع کروڑوں اربوں اقسام کی انواع اور حیات جھلس کر تباہ ہو جائیں گی اور ہر سو قیامت چھا جائے گی۔ ان سائنسی حقائق کی روشنی میں ظاہر ہوتا ہے کہ کرۂ ارض کی قیامت کم و بیش 4.5 ارب سال بعد وقوع پذیر ہوگی۔ سورج کے پھول کر زمین سے اس قدر قریب چلے آنے سے زمین پر قیامت برپا ہونے کے ضمن میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: قیامت کے روز سورج مخلوق سے انتہائی قریب آن پہنچے گا۔ اسلام اور سائنس دونوں ہی ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتے ہیں کہ پوری کائنات بالآخر سیاہ شگاف میں تبدیل ہو جائے گی اور اس کے بعد معدوم ہو جائے گی۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق جس طرح کائنات کی ابتدائی تخلیق عمل میں آئی تھی اسی طرح اس کائنات کی تباہی کے بعد ایک نئی مابعد الطبیعیاتی دنیا میں نوع انسانی کا انجام بھی یقینی ہے جو آخرت میں اس کو دوبارہ زندگی کی صورت میں رونما ہوگا۔ وہ ایک ابدی اور حقیقی دنیا ہے جو زیادہ آرام دہ، بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہی نسل انسانی کا مستقل گھر ہے جہاں سے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے خلافت ارضی کا تحفہ لے کر اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے تھے۔ وہاں مالک ارض و سما کی طرف سے نوع انسانی کے اچھے لوگوں کے لیے خوش آمدید کا تحفہ منتظر ہے۔ اس
اس بات سے قرآن حکیم نے ہی انسانیت کو آگاہ کیا، جبکہ انسانی استعداد پر منحصر سائنس طبعی کائنات کی حدود سے ماورا نہیں جا سکتی، اور ہمیں یہ بتانے سے قاصر رہتی ہے کہ آخرت کی مستقل اور زیادہ بہتر زندگی تمام بنی نوع انسان کے لیے منطقی انجام اور مستقل ٹھکانہ ہے۔ بلا شک و شبہ قرآن مجید اس منظر کی تصدیق کرتا ہے جس کا نوع انسانی کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب یہ انسان کا فرض ہے کہ وہ قرآنی احکامات کی تعمیل اور اس کی تعلیمات پر عمل کرے، جس سے نہ صرف اس کی دنیوی زندگی سنورے بلکہ آخرت کی حقیقی زندگی میں بھی اس کا مقدر بھلا ہو۔ ذرا سوچیں کہ کچھ ہی عرصے بعد کائنات الٹی سمت بھاگ رہی ہوگی۔ تمام کائنات اس کا مادہ آج سے 65 ارب سال بعد اسی لمحے پر جا پہنچے گا جہاں سے اس کائنات کی اولین تخلیق عمل میں آئی تھی۔ قرآن حکیم اس بات کو یوں بیان کرتا ہے کہ کائنات کا کششی انہدام قیامت کی ساعت میں واقع ہوگا، مگر پلک جھپکنے میں یا اس سے بھی کم مدت میں۔ اللہ رب العزت اس کائنات کو یوں لپیٹ کر رکھ دے گا کہ جیسے ٹیپ ریکارڈر کیسٹ کے فیتے کو لپیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عمل تخلیق کو اسی طرح دہرائے گا جیسے اس نے پہلی بار سارا عالم تخلیق کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے خالق بدیع اور احسن الخالقین کی صفات کے ساتھ خود یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور اسے پورا کرے گا۔ یہ سب کچھ اس کے پاک کلام قرآن مجید میں سچ سچ لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بلکہ اس کو بنانے والا خالق اور مالک موجود ہے، اور وہی اس سب کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو اپنے حکم کن سے پیدا کیا، اور وہی اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو